अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इंतहाई मुबारक, इंतहाई प्यारी और इंतहाई खूबसूरत चंद सुन्नतों का मजमुआ और गुलदस्ता आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। आप हज़रात तमाम तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा नसीब होगी। आज जिस उन्वान पर यानी जो सुन्नतें आप हज़रात के सामने पेश करनी हैं वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू करने का तरीक़ा। हदीस शरीफ में आता है हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। मालूम ये हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त नहीं बोलते रहते थे। आज हमने अपने ऊपर गौर करना है कि हमारी गुफ्तगू का दुरानिया कितना होता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का दुरानिया कितना हुआ करता था। आपकी और मेरी अम्मी जान हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि ऐसा साफ साफ और जुदा जुदा कलाम फरमाते हैं कि पास बैठने वाला उससे अच्छी तरह याद कर लेता। और जब भी कोई अहम बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमानी होती तो आप उसे 3 मरतबा दोहराते। तो पहली सुन्नत क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। यानी जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू फरमा रहा हूँ, अब मैं किताब से बयान कर रहा हूँ, कोई बात अपनी तरफ से नहीं। अगर किसी शख्स को कोई हवाला चाहिए होगा तो इंशाल्लाह वो भी इसमें बयान कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ से शुरू करूँ और आखिर तक साड़ा पढ़ के ख़त्म कर दूँ तो समझाएगा कौन, आपको बताएगा कौन, आपको समझ कैसी आएगी कि इस पढ़ने वाले ने पढ़ा क्या और हमने सुना क्या। तो इसका मालूम ये हुआ कि पहली सुन्नत ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुफ्तगू फरमाते तो आप ठहर ठहर करके, साफ साफ करके, जुदा जुदा करके, हर कलमा दूसरे से जुदा करके इरशाद फरमाते ताकि अगले को समझ आ जाए। तो हम भी जब गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू इस अंदाज से करें कि अगला बंदा हमारी गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ को बगौर सुने भी और समझे भी और उसे याद भी कर ले कि उसको ये पूछना ना पड़े हाँ भाई आपको समझ आई या नहीं आई, बल्कि हमारे पूछने से पहले ही उसको वो बात याद हो जाए। दूसरी सुन्नत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये है कि जब भी कोई अहम बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तो आप उसको 3 मरतबा दोहराते ताकि वो बात मज़ीद समझ भी आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बड़ी प्यारी सुन्नत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खामोश रहने वाला निजात याफ्ता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामता नजा, जो चुप रहा वो निजात पा गया। इससे मुराद ये नहीं है कि बंदा हर वक्त चुप का रोज़ा रखे और चुप साई बन के बैठ जाए और कोई उससे बात करे तो वो आंखों के इशारे से उसको कहे, हाथ के इशारे से कहे, अगला उसे कि भाई गूंगे हो, इशारा कर रहे हो, बताओ तो उसी कहना क्या चाहते हो, तो इशारे इशारे में सारी बातें करें। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिससे हो सके तो अच्छी बात बोले और जिससे हो सके तो वो बुरी बात से खामोश रहे। जैसे कि आपने मेरे पहले क्लिप के अंदर ये सुना कि अच्छा कौन और बुरा कौन, कि हम जब भी बोलें अच्छा बोलें और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम खामोश रहें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने का मतलब ये है कि मन सामता नजात, जो चुप रहा वो निजात पा गया। यानी गलत बात से चुप रहा
گالی دینے سے چپ رہا، چغلی کرنے سے چپ رہا، غیبت کرنے سے چپ رہا، اور کسی کی عیب جوئی کرنے سے چپ رہا، کسی کے اوپر تان و تشنیع کرنے سے چپ رہا، کسی کے اوپر گالیاں یا آوازیں کسنے سے چپ رہا، تو وہ نجات پا گیا۔ جائز اور اچھی بات اس کو مختصر الفاظ کے اندر کر دینا یہ بری بات نہیں ہے۔ اور اگلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت اختیار کرو۔ آج ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ ہم اس دوست کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بولتا ہے، جو رات تھڑے پہ بیٹھ کے بولنا شروع کرے تو فجر کی اذان وہیں ہو جائے اور آ کے گھر سو جائیں ہم، تو یہ آ کے کہتے ہیں جی رات اس نے کمال کر دیا جناب، اس نے جناب بات یہاں سے شروع کی اور وہاں جا کے ختم کی۔ پر پوچھا جاتا کہا کیا جی یاد ہمیں بھی نہیں اس نے کیا کہا، لیکن رات اس نے بور نہیں ہونے دیا، رات اس نے کمال کر دیا جناب، ہمیں اس نے جناب خوب ہنسایا، خوب جناب اس نے وہاں کہے لگوائے، اور خوب اس نے لوگوں کی عیب جوئیاں بیان کی اور لوگوں کے جناب تان و تشنیع بیان کیے، لوگوں کے عیب بیان کیے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ کم بولتا ہے تو پھر اس کی قربت اختیار کرو اور اس کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ اس سے حکمت دی جاتی ہے، یعنی اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ راز ہیں ان کے دروازے اس بندے پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم بولنے والا کامیاب ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ بولے، جو زیادہ ہنسائے، جو زیادہ مزاح کرے اور جو زیادہ گالیاں دے اور جو زیادہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں اسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، حدیث کی نظر میں، قرآن کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ حدیث پاک، قرآن پاک اور اللہ رسول اور صحابہ اور اولیاء اللہ اور علماء حق کی نظر میں وہی اچھا ہے کہ جو کم بولے اور جب بھی بولے کمال بولے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اور آخری بات، فحش گوئی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فحش کہتے ہیں بے حیائی والی بات کو اور فضول بات کو، وہ بات جس کے کرنے سے بے حیائی پھیلے، جس کے کرنے سے شر پھیلے اور جس کے کرنے سے لوگوں کے دل دکھیں، لوگوں کے دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں، ان کے معاملات میں اضافہ ہو، تو ایسی جو فحش بات ہے، بے حیائی والی بات ہے، وہ بات جس کے کرنے سے ہم دوسروں کو ہنساتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش یعنی بے حیائی کی بات کرتا ہے۔ پھر سماعت فرمائیں اور اپنے سینے میں سے جگہ دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو کل نہیں، آج نہیں بلکہ ابھی اور اسی وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس فضول گوئی اور فحش کلامی کی عادت کو چھوڑیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فحش گوئی سے کام لیتا ہے، بے حیائی کی بات کرتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی داد دیں، اس کی واہ واہ کریں اور وہ جھوٹ بولیں اور گالیاں بکیں، ایسے شخص کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فحش کلامی سے محفوظ فرمائے۔ اور آخری اور انتہائی مبارک سنت جو آج کے اس کلپ کا انشاءاللہ حصہ بنے گی، حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کیا ہوا کرتی تھی؟ صرف مسکراہٹ۔ قہقہ لگانا، یعنی قہقہ کہتے ہیں ہنسنے کی آواز پیدا کرنا۔ ہنسنے کی آواز پیدا کرنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی ہنسیں صرف مسکرائیں، یعنی ایسا مسکرائیں کہ ہمارے سامنے والے دانت ظاہر ہوں، ہمارے ہنسنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ جو بندہ قہقہا لگاتا ہے تو قہقہا شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب بھی ہم
ہنسیں تو ہنسنے والے کو دیکھ کے دعا دینی چاہیے، لیکن کیا دعا دیں گے ہم؟ ہنسنے والا، مسکرانے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی کہ اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، لیکن کہاں لگانے والے کے لیے نہیں، صرف مسکرانے والے کے لیے یہ دعا ہے کہ جو مسکراتا نظر آئے تو آپ اس کو اور دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مسکراتا رکھے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں میں یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا ہنس لے تو اگلے کے ماتھے پہ وٹ پڑ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے، اور پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو جو ہمارے ہنسنے کی وجہ سے کر کے تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی تکلیف میں ہمیں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مبارک طریقے بتا کر اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی منہ پھاڑ کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کا کوا نظر آ جائے، یعنی ہمارا اگر منہ کھلے تو ہمارے حلق میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جسے کوا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی منہ کھول کے گلا پھاڑ کے ہنستے نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا جب بھی ہنستے تو صرف مسکراتے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور سننے والے میرے ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کرنے کے مبارک طریقے بیان کیے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے ان الفاظ کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو آقا کریم، آقا نامدار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری سنتوں کو اپنانے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔